जो सेनेटर हैं इनकी, वो भी हैं, कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं, वो डफली पड़ी है और ये जो है वो ढोलक पड़ी है, वो मुसरत चीमा साहिबा, वो उनकी भी एक तस्वीर आई है सामने, बड़ा ही दिल घबराया सा देख के। अशर शरीफ को जो है धमकियां भी दी थी डायरेक्ट फैज हमीद ने, पकड़े गए, उनकी ना बात कर ले तो इमरान खान नाराज हो गए थे उस बात के ऊपर। उन्होंने कहा आपको जो कहा है ना आप वो करें। उनको एक आम कैदियों की वैन में 2 घंटे जो है वो रहना पड़ा वैन के अंदर, और उनके जो है वो हालत बुरी हो गई। उन्होंने कहा मेरा दम घुट गया है, मुझे मिनरल वाटर पिला दें। उनके घर पे जो है इस्लामाबाद में छापा मारा गया। उनको एवं शौकिया नहीं पकड़ा जा रहा, उनके पीछे पूरी रिसर्च हो रही है, कौन कौन से फोन इस्तेमाल हो रहे थे, उनका राब्ता किस किस से था। खान अपने साथियों के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में थे आ रहा था। अब उसने जो है वो सांप का नाम ले लिया है, और वो सांप कौन है? जनरल फैज हमीद। वो घर पर नजर बंद है, लेकिन अब सुना जा रहा है कि जनरल फैज हमीद जो है उसको शायद कोर्ट मार्शल जो है, मुफ्त मशवरा है इमरान खान को कि अपने पीर बदल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और 9 मई के वाक़यात जो हैं उन्होंने, उसमें आपको पता है उसके बाद फौज का इदारा हो या सिविलियन गवर्नमेंट हो, सब लोगों ने ये कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी और होनी भी चाहिए। हम अपने शोहदा की यादगारें हैं उनके साथ बेहुरमती उनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो इस मुल्क के अंदर जलाओ घिराओ और तशद्दुद की सियासत है उसको फ़रोग नहीं देने देंगे। और ये बड़ा एक अच्छा अज़म था, लेकिन यकीन माने मुझे यकीन नहीं था कि ये लोग जो है ये सब ये कर पाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि जैसे वाकई ये ज़ीरो टॉलरेंस है, और ये साबित भी हो रहा है। अब आपने कल देखा हमारी मशहूर ज़माना स्टार, हमारी ऐलान की मालिक खतीजा शाह साहिबा जो हैं, उनको आम शहरी की तरह, हालांकि आपको पता ना कि वो एक आर्मी चीफ की नवासी भी हैं और एक बड़े हाई फाई ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, उनको एक आम कैदियों की वैन में 2 घंटे जो है वो रहना पड़ा वैन के अंदर, और उनके जो है वो हालत बुरी हो गई। उन्होंने कहा मेरा दम घुट गया है, मुझे मिनरल वाटर पिला दें, मुझे जो है वो गाड़ी से बाहर निकालें। और वैसे वो अलग बात है कि जब 9 मई को सारे जलाओ घिराओ रहा था, गर्मी तो उस दिन भी थी ना, उस दिन बर्फ तो नहीं पड़ी थी, तो उस दिन वो मास्क लगा के जो है वो पूरा बलवे के अंदर जो है घंटों शामिल थी। लेकिन उस वक्त उनका दम नहीं घुट रहा था, उनका दम जो है वो कैदियों की वैन में वो घुट जाते हैं भाई, वड्डों वड्डों के दम घुटते हैं उस कैदियों वाली वैन के अंदर। सो उनको पेश किया गया और उनको जो है वो जेल भी भिजवा दिया गया उनकी शनाख्त परेड के लिए। सो ये एक, इसको मैं सिंबॉलिक ले रही हूँ इसलिए कि ये आम बात नहीं है, हमारे मुल्क में ये होता नहीं है। किसी का कुछ 7वीं पीढ़ी में भी फौज से तल्लक निकल आए ना तो वो अनटचेबल समझा जाता था इस मुल्क के अंदर। लेकिन जो फौज के इदारे के साथ हो गया है उसके बाद उनका ये बनता था ज़ीरो टॉलरेंस शो करना। आपको याद है ना, वो जनरल की बीवी तो कर्नल की बीवी तो मतलब वो अत चुकी हुई थी इन औरतों ने, और वो इमरान खान की मोहब्बत में जो है ना वो उनको इदारे का कोई लिहाज था। रिटायर्ड जो है उनकी बीवियां जो हैं वो भी मतलब गोडे गोडे गरक थी इमरान खान की मोहब्बत में, और वो हर तरह के कानून को जो है वो जूती की नोक पे रख रही थी कि जी इमरान को जो है वो हमें लाना है, बस वो इमरान की मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत पे गालिब आ रही थी। सो इस ये भी, और उसके बाद उमर अयूब, आप जानते हैं कि वो गौहर अयूब साहब के साहबजादे हैं, और गौहर अयूब कौन है? वो जनरल अयूब के साहबजादे हैं। तो ये कह लें आप, उमर अयूब साहब जो है वो हमारे साबिक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और जो एक जनरल है उसके पोते हैं। उधर नवासी थी, इधर पोता है। तो उनको भी जो है वो अरेस्ट करने के लिए उनके घर पे जो है इस्लामाबाद में छापा मारा गया, और ये भी कभी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है। सो इससे मैं कह रही हूँ कि मुझे अंदाजा हो रहा है कि मामलात जो है वो संगीन है। 1-2 खबरें भी मुझ तक पहुंची जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन ये जो तमाम 9 मई की सारी मामलात थे, इसके अंदर जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो उनको एवं शौकिया नहीं पकड़ा जा रहा, उनके पीछे पूरी रिसर्च हो रही है, पूरी एक तैयारी हुई है, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। अब एक और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो सामने आई है, जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि हमने सारा हासिल किया है। जियो फेंसिंग क्या होती है कि आप जो फोन्स हैं वो कहाँ कहाँ थे, फोन्स जो है वो खास तौर पर जो जिना हाउस, जो कोर कमांडर हाउस था उसके जो है वो उसके अंदर जो बलवा कर रहे थे लोग, जो जलाओ घराओं में लोग मौजूद थे, वो जो है वो उस वक्त वहाँ कौन कौन से फोन इस्तेमाल हो रहे थे, उनका राब्ता किस किस से था। सो इसकी उन्होंने पूरी चेन बनाई है, और इस चेन के अंदर जो है वो
زمان پارک اور بلوے کے اندر جو ہے 154 جو موبائل نمبر ہے وہ مشترک تھے، جو زمان پارک میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور بلوے کے جگہ پر بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ گرفتاری کا منصوبہ ان کے مطابق جو ہے یہ 8 مئی کو تیار ہوا ہے، اور میری بھی اطلاعات کے مطابق بہت سارا ریکارڈ اس کا موجود ہے، جیسے میں نے کل کے بھی آپ کو ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ بہت سارے جو اب ینگسٹرز ہیں جن کو بلیک میل کیا گیا، جن کو پتہ نہیں کس چیز کا وہ آپ کا حقیقی زادی ہم کوئی غلام ہے فلانا والا، وہ ایک ڈرامہ جس طرح بچوں نے وہ کیا تھا، وہ اس کے اندر آگے عمران خان کو چھڑانے نکلے تھے۔ سو وہ بھی اب جو ہے وہ بتا رہے ہیں ہمیں کون کون وہاں لے کے گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کو شرانگیز واقعات جو ہے اس میں قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی 6 اہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے سامنے آئے ہیں، جس میں یاسمین راشد جو ہے ان کا آپ کو پتا نا وہ لے کے بھی گئی تھی پورا جلوس، اور بہت سارے لوگوں نے اجاز چودھری اور یاسمین راشد کا نام بھی لے لیا ہوا آلریڈی۔ ان کا 41 مرتبہ جو ہے وہ وہاں پر لوگوں سے رابطہ ہوا۔ 215 کالز جو ہیں وہ 6 رہنماؤں کے ساتھ ہوئی ہیں 9 مئی والے دن، جس دن وہ بلوا سب ہو رہا تھا۔ یاسمین راشد، حماد اظہر، محمود الرشید، اجاز چودھری، مراد راس جو ہیں یہ مسلسل بلوائیوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے، اور اجاز چودھری جو ہے ان کو 50 کالز جو ہیں ان کی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور اس میں ان کی خود کی بھی ایک کال آپ کو یاد ہے نا اپنے بیٹے کے ساتھ جو لیک ہوئی تھی، جس میں وہ کہہ رہا ہم نے گملہ تک نہیں چھوڑا، ہم اندر بھی گھس گئے، ہم نے سب کچھ آگ لگا دی، اور وہ مشن اکمپلشڈ والا وہ میسج دے رہے تھے اپنے بیٹے کو، وہ بھی ان کی آڈیو سامنے آ چکی ہے۔ محمود الرشید جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ان کو کالز آئی ہیں 75 کے قریب، وہ کالز جو ہے وہ رابطے میں تھے۔ حماد اظہر جو ہے اس کے 10 بلوائیوں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، اور یہ جو تمام ریکارڈ ہے یہ سامنے آ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب آپ کو خبر دے دوں کہ یہ ریکارڈ بھی سامنے آ چکا ہے کہ جو عمران خان صاحب جب اس وقت تو کہتے ہیں نا معصوموں کی طرح، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو دیکھے نا اریسٹ تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ جھوٹ ہے۔ عمران خان نے وہاں پر کسی ایک پولیس والے کا فون استعمال کیا، جس میں آپ کو پتہ نا کہ مسرت چیمہ صاحبہ، وہ ان کی بھی ایک تصویر آئی ہے سامنے، بڑا ہی دل گھبرایا سا دیکھ کے کہ ہائے ہائے کیا حال ہو گیا بیچاری کا۔ ابھی تو انہوں نے انقلاب لانا تھا، تو انقلاب جو ہے وہ رستے میں ہی رہ گیا ہے، مطلب سارا کچھ ہی آپ لوگوں نے جو ہے پولیس والوں نے دھو ہی دیا انقلاب، تو انقلاب رہ ہی نہیں کوئی گیا۔ بہرحال تو وہ ان کے ساتھ بھی آپ کو پتا نہیں ایک آڈیو آئی تھی جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے اعظم سے رابطہ کرو، اور وہ اعظم جو ہے وہ بھی ایک کوڈ ورڈ تھا۔ خواجہ آصف صاحب بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب میں اتنا بتا سکتی ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ پولیس اور جو پروٹوکول ہوتا ہے نا اس میں جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے کوڈ ورڈز رکھے جاتے ہیں، اعظم، بابر، اس ٹائپ کے نام۔ تو اعظم جو ہے وہ ایک شخصیت کا کوڈ ورڈ تھا، اور وہ کوڈ ورڈ استعمال کیا گیا اس کال کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا رابطہ جو ہے اپنے ان رہنماؤں کے ساتھ بالکل موجود تھا۔ 9 مئی کو جب جلاؤ گھیراؤ ہو رہا تھا تو عمران خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں تھے، اور یہ میں بڑی آپ کو مصدقہ خبر بتا رہی ہوں۔ اور اس رابطے کے ذریعے سب جلاؤ گھراؤ جو ہے وہ پلان ہو رہا تھا، اور جو ہے کون سی کس کی ڈیوٹی کتنے بجے تک وہاں ہے، اور وہاں پر کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہی ہیں۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ کل انہوں نے خطاب فرمایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں تیار بیٹھا ہوں، مجھے سنتا بھی کوئی نہیں، میں تیار بیٹھا ہوں، مجھ سے بات بھی کوئی نہیں کرتا، میں تیار بیٹھا ہوں، میرے جو لیڈر ہے وہ میرے ساتھ رابطے بھی نہیں ہے، میرے ساتھ میں ان کو فون بھی نہیں ملا سکتا۔ تو جو ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ حالت ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ نوجوان جو ہے اپنے بیٹے، یاد رکھیے اس کے بیٹے جو ہے وہ پل رہے ہیں لندن کی ہائی فائی سوسائٹی کے اندر، اور ہمارے ملک کے نوجوان بچوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ان کو اس انقلاب کے لیے اور عمران خان کی جان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ مر جانا چاہیے، ان کو مرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ بھی رونا دھونا کر چکے ہیں کہ عمران خان کو اپنی اور اپنی پیرنی کی پڑی ہے، اس کو کسی پورے ملک میں کسی کی نہیں پڑی۔ اور یہ بھی خبر سننے میں آئی، میں نے کل سنی کہ فیصل چودھری جو ہے جس دن عمران خان کو تھوک کے حساب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانتیں مل رہی تھی، جو آپ نے کیا ہے اس کی بھی ضمانت، جو نہیں کیا اس کی بھی ضمانت، تو جو کیس آپ پہ بن سکتے ہیں اس پہ بھی ضمانت، وہ والا دن جو ایک بہت خوشنما دن تھا، اس دن جو ہے وہ فیصل چودھری جو ہے جب اس نے دیکھا کہ یہ معاملات ہیں، وہ بگا آیا عمران خان کے پاس، اس نے آ کے کہا کہ سر دیکھیں ہمیں تو سب کچھ اس وقت ریلیف مل رہا ہے، تو باقی جو پکڑے گئے ہیں ان کی نا بات کر لیں۔ تو عمران خان ناراض ہو گئے تھے اس بات کے اوپر، انہوں نے کہا آپ کو جو کہا ہے نا آپ وہ کریں اور آپ میری ضمانتوں پہ کانسنٹریٹ کریں۔ تو یہ اتنا سیلفش آدمی ہے کہ لوگوں کو مروا کے ابھی بھی اس کو جو ہے وہ ترکیب دے رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم چیز ہے جو آپ کو بتانے کی ہے
کہ جہاں یہ ختیجہ شاہ اور عمر ایوب کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پڑا ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ مریم نواز صاحبہ بھی کہتی رہی ہیں کہ سہولت کار جو ہیں ان کے ہر جگہ موجود ہے، اور وہ تھے بھی. اس میں سب سے بڑا سہولت کار آپ کو یاد ہے نا جنرل فیض حمید تھا، جو مریم نواز کو میاں صاحب کو سزا دلانے کے لیے شوکت صدیقی کے گھر بھی پہنچ گیا تھا، اور جس کی جو ہے اس کی کچھ ارشد شریف کے قتل کے ساتھ بھی اس کے تانے بانے جڑتے ہیں. اور سنا ہے کہ میں نے رؤف کلاسر صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ارشد شریف کو جو ہے دھمکیاں بھی دی تھی ڈائریکٹ فیض حمید نے. اور یہ نا چوری چھپے والے انداز میں فیصل واڈا اس پہ بات کرتے ہیں، وہ پتہ نا سانپ اور کیڑے اور وہ. اب فیصل واڈا کی بات اس لیے کرنی پڑی ہے بیکاز وہ گھر کا بیدی ہے، اور جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے اس کے پاس اس کے یقیناً شواہد موجود ہیں. سو فیصل واڈا پہلے تو کیڑے اور سانپ اور اس کے اندر الجھا رہا تھا، اب اس نے جو ہے وہ سانپ کا نام لے لیا ہے، اور وہ سانپ کون ہے؟ جنرل فیض حمید، جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ والا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی اس نے دیہڑی لگائی ہے عمران خان کے ساتھ مل کے. اور عمران خان اس کے بغیر تو دیہڑی لگا نہیں نہ سکتا تھا، وہ ہر وقت آپ کو پتا ہے اس کا ہر ایک جرم میں اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتا تھا. اور سنا یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں، پہلے خبریں یہ آئی تھی میڈیا کے مطابق کہ وہ گھر پر نظر بند ہے، لیکن اب سنا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے اس کو شاید کورٹ مارشل جو ہے اس کو کرنے کی شاید تیاری کی جا رہی ہے. ایک تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو فوجی ہے نا یہ، اور ان کے نا مطلب نیمے نیمے مطلب سب معاملات ہو جاتے ہیں، پبلک نہیں ہوتے، میڈیا پہ اس طرح سے سامنے نہیں آتے. جیسے کور کمانڈر لاہور جو ہے ان کے بارے میں بھی سنا گیا کہ ان کا بھی شاید اور کچھ 80 اور لوگ ہیں جن کا کورٹ مارشل جو ہے وہ ہو رہا ہے. سو اطلاعات یہ ہیں کہ فیض حمید صاحب کے بھی برے دن آ گئے ہیں. تو جب فیض حمید کے برے دن آئیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر پنکی پیرنی کے اور عمران خان کے بھی برے دن ہوں گے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ٹرائنگل بڑا مشہور زمانہ ٹرائنگل. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے میرے پچھلے وہ ویلاگ دیکھا ہے یا نہیں، جس کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ فیض حمید نے پنکی پیرنی کو قابو کیسے کیا تھا اور پنکی پیرنی نے پھر عمران خان کو قابو کیسے کیا تھا. تھوڑا سا آپ کو جلدی جلدی بتا دیتی ہوں. فیض حمید جو ہے وہ ٹیلی فون اس نے سننے کی ایک جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اپنے کچھ لوگوں کی. وہ فرا گوگی کا بھی فون ٹیپ کرتے تھے، عمران خان کا بھی کرتے تھے، پنکی پیرنی کا بھی کرتے تھے. اور اب ظاہر ہے فون پہ آپ بات کر رہے ہیں، بہت سارے خاندانی بات بھی ہو جائے گی، بہت ساری خاندانی پرابلمس بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ہے وہ فیض حمید جو ہے وہ اس نے پنکی پیرنی کو بتا دی کہ فرا گوگی کا یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو پنکی پیرنی صاحبہ بڑی امپریس ہوئی، کہا ہاں واقعی یہ بات تو درست ہے. تو وہ چین یہ بنی کہ جو وہ فون ٹیپ کرتا تھا نا وہ بندہ جو ہے وہ پنکی پیرنی کو رپورٹ دیا کرتا تھا. پنکی پیرنی جو ہے وہ کہتی تھی میرے عالموں کے حساب سے ستاروں کی روشنی میں یہ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہونے والا ہے. عمران خان کا واہ 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 واقعی یہ دیکھو نا یہ بات ٹھیک ہوگی، ایسے ہی ہو گیا. تو وہ عمران خان جب اس کے مدعی ہو گئے، انہوں نے کہا واقعی صحیح بات ہے. اور وہ بھی آپ کو یاد ہے نا عدت میں نکاح بھی اسی لیے ہوا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اگر 1 جنوری کو نکاح کر لیں گے عدت کے اندر ہی صحیح تو وہ پھر وزیر اعظم بن جائیں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وزیر اعظم تو RTS نے بٹھایا، پنکی پیرنی نے تو نہیں نا ان کو بنایا. بہرحال وہ کر لیا انہوں نے. تو اب وہ جو ہے وہ نہیں رہا، اور یہ جو صفائی ہے اندر اندر ہی ہو رہی تھی. فیض حمید کے جو لوگ پلانٹ کیے گئے تھے مختلف جگہوں کے اوپر ان کو آہستہ آہستہ جو ہے ریموو کیا جا رہا تھا. اور فیض حمید نے ایک بہت بڑی سازش بھی پلان کی تھی عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کے خلاف، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل فیض حمید خود آرمی چیف بننا چاہتا تھا اور یہی عمران خان نے اسے وعدہ کیا تھا، تبھی تو وہ اس کا اتنا ساتھی ہوا تھا. سو اس کے اوپر وہ اب جب وہ نہیں بنا تو اس نے آپ کو پتا ہے کہ ریزائن بھی کر دیا، اسی لیے چونکہ وہ جنرل عاصم منیر کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اس حد تک اس کی ایک انانیمٹی جس کو کہتے ہیں وہ تھی. سو اس نے سازش بھی کی، ان کے کچھ فیملی ریکارڈ بھی نکلوایا، کچھ ڈیٹا بھی لیک کیا، کچھ مطلب مختلف ملکوں کی ایمبیسیز کے ساتھ بھی اس نے کچھ جو ہے وہ غلط حرکتیں کی، ایک سازش پلان کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ نے جس کے عزت دینی ہے اس کو مل ہی جاتی ہے. سو یہ نہیں کر سکا. سو اب سنا ہے کہ فیض حمید صاحب کے کڑے دن آ گئے ہیں. تو اب میرا خیال یہ ہے کہ وہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے وہ ساتھ میں چل رہی ہوگی جس کے اندر وہ جو ہے وہ زرقا حمید جو سینیٹر ہیں ان کی وہ بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، موم بتیاں جل رہی ہیں اور وہ ڈفلی پڑی ہے اور یہ جو ہے وہ ڈھولک پڑی ہے، وہ ساری پارٹی نے سارے مطلب ملک کو انہوں نے اس کام لگا دیا ہوا ہے یہ والے، اور یہ جو تویز داغے اور یہ امال کرنے کے نا ساری پارٹی اس کام سے لگی ہوئی ہے. لیکن اب میرا مفت مشورہ ہے عمران خان کو کہ اپنے پیر بدل لیں. میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ پیر
اس کا کام جو ہے وہ نہیں چل رہا، کیونکہ پیر کی جو پیچھے جو سپورٹ تھی نا، وہ جو ٹیلی فون پہ اس کو اطلاع دیتی تھی، وہ کوئی جنات آ کے نہیں بتاتے تھے، وہ ٹیلی فون کی اطلاع جو ہوتی تھی جو پیرنی صاحبہ کو ملتی تھی، تو وہ نہیں مل رہی. سو عمران خان صاحب جو ہیں، اور یہ مکافات عمل ہے کہ جس انسان کو کبھی ایک وقت میں لگتا تھا کہ وہ خدا بن گیا ہے، خدا معاذ اللہ، اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ کسی کو بخشے گا نہیں، وہ رلائے گا، وہ تکلیف دے گا، وہ لوگوں کی تکلیف دے کے خوش ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا میں 20 سال کے لیے حکومت کرنے آیا ہوں. آج اس کو اپنے 2 دن کا نہیں پتا کہ اگلے 2 دن میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ہن میرا خیال ہے عمران خان صاحب پیرنی بدل لو، پیرنی صرف بدلن نو کیا ہے کدھر اور نہ سمجھ لینا، پیرنی بدل لو. پیرنی صاحب تجویز اور جنات جڑے نے وہ اب کام نہیں آ رہے. میرا بھی آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.